वनी से लेट उठी और एक पुरजोर अंगड़ाई लेकर वो फ्रेश होने चली गई। 20 मिनट में पहले की तरह खूबसूरती से तैयार होकर अपने रूम से निकली तो आदि को बाहर लॉन्च में बैठा देखा। कल ही से पता चला कि डैड न्यूयॉर्क चले गए हैं वेकेशंस के लिए, तभी वो पुरसुकून थी। कैसे हो आदि, ये फैज़ान हरम का कुछ पता चला? वनीज़े ने पूछा तो आदि हमेशा की तरह इसके हुस्न में जो खो सा गया था, चौंक कर इसकी जानिब देखा। यार हरम गायब है, आज 4 दिन हो गए हैं। व्हाट, ये क्या बात हुई? वनीज़े हैरत से चिल्लाई। यही सच है, आदि भी परेशान था। तो तुम फैज़ान से मिले? अंकल आंट तो बहुत परेशान होंगे। वनीज़े हकीकत में काफ़ी परेशान हो बैठी थी। मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम भी चलो ओके। और फिर वो दोनों फैज़ान के घर की जानिब चल दिए। वहाँ पहुँचकर वनीज़ा अंदर गई तो वो सब लॉन्च में ही जमा थे, जबकि आंटी रो रही थी क्योंकि रज़ा साहब ने सबको बता दिया था कि हरम शामिल के पास है। अंकल, मैं इस एसपी को यहाँ से निकलवा दूँगा, इसका पीछा मेरे बंदे कर रहे हैं, मगर अब तक वो किसी भी मशकूक जगह पर नहीं गया और इसे अपने घर में हरम को नहीं देखा। यही अच्छे से जानता हूँ। अबान मुसलसल चलते हुए बोला जा रहा था, जबकि वहाँ सबकी आंखें नम थी। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, रज़ा साहब बोले और अपने कमरे में चले गए, जबकि अबान ने इनकी पूछ को घूरा। मैं भी बखूबी जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, वो बड़बड़ाया और वहाँ से निकलता कि वनीज़े को अंदर आते देखा। इसकी गंदी नज़रों ने वनीज़े को ऊपर से नीचे तक देखा। हॉट, अपने जैसा ही गंदा खिताब देता उसके कंधे से कंधा टकराता वहाँ से निकल गया। जबकि वनीज़े ने घूर कर इसकी तरफ देखा और आंटी की तरफ बढ़ी, जिनकी हालत काबिल रहम थी। शहरोज़, मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं ये बात कि मेरी बेटी की बीवी कहीं और रहे। अम्मा ने शहरोज़ की लापरवाही पर इसके सर पे चपत लगाई। अम्मा, वो भागी है यार। शाजी की नील पैंट उठाकर वहाँ अम्मा के पाँव की घुंघरू पे लगाते हुए मगर अंदाज से बोला, तुम्हें शर्म आ रही है? अम्मा ने गुस्से से अपने पाँव हटाने के चक्करों में नील पैंट ज़मीन पे गिरा और वहीं शान से चिल्लाई, लाला! उफ़, मेरी तौबा! शहरोज़ ने कानों पे हाथ रख लिए, जबकि अम्मा ने झुककर चप्पल उठाई और दूसरी तरफ शानदार ने कमरे से भाग गई, जबकि शहरोज़ को तो बाद में पूछने का सोच लिया था। शहरोज़, ज़हर लग रही तुम्हारी ये हरकतें मुझे। अम्मा को किसी तरह चैन नहीं मिल रहा था। यार अम्मा, उड़ने दो, एक बारी पर काट डालूँगा, इसने कहा तो अम्मा ने आँखें घुमाकर देखा। मुझे ऐसा नहीं लगता वो तुम्हें भारी पड़ने वाली है, अम्मा ने कहा तो शहरोज़ इन्हें देखकर रह गया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक रात में ही मैं पता करवा चुका हूँ यहाँ से कब निकली, कैसे अपने घर पहुँची। अब इसका बाप भी घर पर नहीं है, सब पता है मुझे। शहरों से इतला दी। इतने की यार, वाह बेटे, उन्होंने इसे तंग किया, जबकि दबी दबी मुस्कुराहट चेहरे पर थी। अम्मा यार प्लीज़, वो कहते वो उठा और बाहर निकल गया। शान से पहले ही खड़ी थी। ये तो पैसे दे दें वरना अच्छा नहीं होगा लाला, वो बोली तो शहरों से डरने की अदाकारी की फ़कीरनी और पैसे देते हुए उसे खिताब देकर भाग लिया, जबकि वो पाँव पर टक कर रह गई। वनीज़ा घर लौटी तो लॉन्च के सोफे पर शहरोज़ को देखकर इसकी आंखें उबल आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोली तो शहरोज़ ने इसकी जानिब देखा। ससुराल में रहने आया हूँ बेगम, वो मुस्कुराकर बोला तो वनीज़ा ने उलझ कर इसको देखा। ओहो मेरी बेबी, क्या हुआ? बस डर गई इतने से ही? उसके नज़दीक आता हुआ बोला, अब दूर रहो मुझसे, और ये तुम किस खुशी में इतना ओवर हो रहे हो? तुम्हारा मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं, वनीज़ा ने कहा और चेहरा मोड़ लिया। स्वीट हार्ट, मगर मैं तो तुम्हें अपनी बीवी मानता हूँ ना। शहरोज़ इसके मुकाबिल खड़ा हो गया। वनीज़ा ने इसको घूरा। ये मेरे डैड का घर है मिस्टर शहरोज़, इसे जताया। सुसर जी, अरे ओ सुसर जी, दामाद साहब आए हैं, ज़रा खातिर मदारी तो कीजिए। उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, जबकि वनीज़ा इस चीज़ को हैरानगी से देख रही थी। ये सब तुम जानबूझ के कर रहे हो ना, मगर तुम ये मत भूलो मैं किसकी बेटी हूँ और 1 मिनट में तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा सकती हूँ। मिस्टर, मेरी शराफ़त को शराफ़त समझो और चल तो मैंने खुद ही। वनीज़ा ने बिगड़ कर इसको इसकी हैसियत याद दिलानी चाहिए, मगर बजाय शरोज़ ने इसकी किसी बात का असर लिया हो। सोफ़े की साइड टेबल में पड़े एंटीक सामान से खेलते हुए वो बोला तो वनीज़ा अपने कदमों समेत काँप गई। हाँ, मैं जानता हूँ तुम इस आदमी की बेटी हो जो बचपन से तुम्हें बोझ समझता है, और तुम्हारी माँ एक तवाइफ थी। तुम्हें गलती हो तभी कोई तुम्हें मुँह नहीं लगाता, सब जानता हूँ मैं। वो तो लापरवाही से बोला था, मगर वनीज़े का वजूद साकित रह गया। ये वो बातें थी जिन्हें वो खुद से भी कभी नहीं करना चाहती थी, जबकि इस शख्स ने एक लम्हे में इसको इसकी औकात पावर करवा दी थी, मगर वनीज़े ने से ये सब बर्दाश्त करना नहायत मुश्किल था।
اس کی جانب بڑی شروع چہرے پر مسکراہٹ سجائے خباصے سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جبکہ منیزے نے کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے شہروز کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کو اس وقت اس کی آنکھیں سرخ جبکہ چہرہ غصے سے دمدما رہا تھا، جبکہ آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹنے کے لیے بےقرار تھے۔ میں کسی پہ بوجھ نہیں ہوں، میری کوئی ماں نہیں ہے، آج کے بعد دوبارہ یہ بات مت دہرانا مسٹر شہروز، ورنہ ونیزا تمہیں جان سے مار دے گی۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتی غصے سے چلائی، تبھی شہروز نے اس کے دونوں ہاتھ جو اس کے گریبان کو جکڑے ہوئے پکڑ کر موڑ دیے۔ ونیزا کو تکلیف تو بہت ہوئی، مگر وہ اس آدمی کے سامنے کبھی کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ کیسی لگی بے بسی کہ جب آپ کا کوئی قصور نہ ہو اور آپ برے ٹھہرائے جاؤ۔ مزہ آیا ونیزا میڈم؟ شہروز نے اس کے کان کے قریب پھنکارا، جبکہ ونیزا نے اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ نہ نہ، لڑکیوں پہ نزاکت جچتی ہے، یہ مرد مار والی حرکتیں مجھ پر مت آزماؤ۔ اسے ایک جھٹکے سے اس تڑپتی چڑیا کو آزاد کیا۔ اس سے پہلے ونیزا گرتی، شہروز نے خود ہی سے سہارا دیا، جبکہ ونیزا نے غصے سے اپنے بازو آزاد کرا لیے۔ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، وہ بد لحاظی سے چلائی، جبکہ پھر شہروز نو لفٹ کا بورڈ لگائے ارد گرد دیکھنے لگا۔ ویسے ان سب کمروں میں سے تمہارا کمرہ کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے پوچھنے لگا جیسے ان کے تعلقات بہت اچھے ہوں۔ ابھی بتاتی ہوں تمہیں، ونیزا غصے سے دندناتی ہوئی باہر کی جانب لکی۔ واچ مین گارڈز، وہ لان میں زور سے چلائی، جبکہ شہروز اندر شانے اچکا کر کمروں کی تلاشی لینے لگا۔ کوئی بھی اس کی پکار پر نہیں آیا۔ اس کا میٹر گھومنے لگا تھا۔ باسٹرڈ، وہ ان سب پر ایک لفظ بھیجتی اندر آئی تو شہروز کو اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے پایا۔ رک جاؤ، وہ زور سے چیخے اور وہیں شہروز کو اندازہ ہو گیا یہ کمرہ انہیں محترمہ کا ہے۔ آج کی رات تو کم سے کم وہ اس سے فیض اڑل کر جینا حرام کر دینا چاہتا تھا۔ آخر کو اسے بھی پتہ چلے شہروز کیا بلا ہے۔ وہ غراب سے کمرے میں داخل ہوا، جبکہ ونیزا اس اچھے شخص کی حرکتوں پہ کھول کر رہ گئی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب دوڑی اور جب وہ روم میں داخل ہوئی، شہروز چاروں جانب سکون سے دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید کوئی پنک روم تھا، ہر چیز وہاں کی پنک تھی، جبکہ یہ کارٹون سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ دیواروں پہ شاید اس کے فیورٹ ایکٹریس کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ کمرہ کم عجائب گھر زیادہ ہے، شہروز نے منہ بنا کر کہا۔ یہ کون 30 مار خان ہے؟ وہ ایک پوسٹر کی جانب بڑھا، بارکلے ہارڈر کی تصویر کی جانب سے دیکھنے لگا۔ ہٹ جو ان کے پاس ہے ان کا مطلب ہے تمہارا شوہر جس سے تم نے زبردستی بیاہ رچایا؟ اس کی خوبصورتی بھی مت کر، شاید یہ جو بھی اس کا تو تڑاک سے بات کر رہی تھی، اسپانی کب جائے سے اتنی عزت ہضم نہ ہوا، کچھ چیئر بہت برا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر پوسٹر کو دیوار سے کھینچا اور دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ شہروز، ونیزا چلائی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ پوسٹر کتنے دل سے بنوایا تھا اس نے، اور ایک ہی منٹ میں اس کے کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ یوں وہ دانت کھچکھاتی ہوئی اس تک بڑھی کہ شہروز جھپٹ لگا کر اس کے وائٹ اور پنک بیڈ پہ چڑھ گیا۔ ایک سفید حسینہ پلس زبردستی کی بیوی، دور رہو مجھ سے، نیت خراب کیسے بھاگی ہوئی آئی ہو، میرا کوئی ارادہ نہیں تم سے روایت چھاڑنے کا، وہ ہاتھ نچا کر بولا۔ ونیزا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کا پیارا بیڈ شہروز کے جوتے کے نشان سے بھر چکا تھا، جگہ جگہ گندگی لگ گئی تھی۔ شہروز ونیزا کو سن دے کر نیچے اترا۔ آیا نہ مزہ؟ میری زندگی حرام کر کے تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں سکون سے جینے دوں گا؟ وہ مزے سے بولا، فروٹ باسکٹ سے انگور اٹھا کر چھال چھال کر منہ میں کیچ کر کے کھانے لگا۔ ونیزا کی تکلیف اسے سکون دے رہی تھی، جبکہ ونیزا مزید وہاں رک نہیں سکتی تھی۔ وہ پلٹی، شہروز نے ابرو اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ لاس سے پہلے وہ باہر نکلتی، شہروز نے دروازہ بند کر دیا۔ کدھر چلی ہو؟ منہ اٹھا کر انگور چباتے ہوئے بولا۔ شہروز، مجھے جانے دو، ونیزا بڑی مشکل سے ضبط سے اٹھتے بولی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر رونے کو کر رہا تھا۔ میں نے پکڑا کب ہے تمہیں؟ شہروز سکون سے اس کی نازک کمر دیکھتے ہوئے بولا جو کوٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ کبھی انسانوں والے کپڑے بھی پہن لیا کرو۔ شہروز ناگواری سے اس کی ڈریسنگ دیکھتے ہوئے بولا۔ شٹ اپ، ہوتے کون ہو تم مجھے سمجھانے والے؟ ونیزا غصے سے کھولنے لگی۔ انگور کھاؤ، بول کر جواب دیتا اس کے منہ میں انگور ٹھوستا، وہاں سے جوتے سمیت بیڈ پر لیٹ گیا۔ آ جاؤ، تم بھی مووی دیکھیں گے تمہارے ٹائپ کی، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے میں نے خیاجی سے بولا تو ونیزا حیرت زدہ ہو گئی۔ کیا مطلب ہے میری ٹائپ؟ مطلب چچوری، رومانٹک، گندی۔ وہ مزے سے طنزیہ مسکرایا تو ونیزا نے سر تھام لیا۔ وہ کم سے کم شہروز کو ایسا ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی، وہ اسے ہاٹ روڈ پرسن سمجھتی تھی، مگر یہ تو اچھا خاصا ٹھیٹ چپکو انسان تھا جو چند لمحوں میں اسے جلا کر بھسم کر چکا تھا، مگر وہ بھی ونیزا تھی۔
حرم سوکر اٹھی تو اٹھتے ساتھ ہی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، شاید اس نے کوئی اچھا خواب دیکھا تھا۔ موٹی اور پرزور انگڑائی لے کر اس نے بالوں کو ایک جھٹکا دیا تو اسے ہاتھ پر ڈرپ محسوس ہوئی، جس پر اس نے منہ بنا لیا، مگر وہ بہت اچھا فیل کر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے اٹھی تو صوفے پہ پاؤں جمائے ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے وہ آرام سے سو رہا تھا۔ سوتے ہوئے حرم کو وہ جلاد بہت پیارا سا لگا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی، مگر یہ ڈرپ اس کی جانب دیکھا اس نے بغیر لحاظ کے ڈرپ ہٹائی تو اسے درد سا ہوا، مگر اس وقت اسے شامل کے پاس جانا تھا۔ تبھی سائڈ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ لگاتے ہوئے وہ شامل کے قریب آئی اور اس کو گھورنے لگی۔ اگر وہ یہاں اس کے ساتھ اس کے بازو میں بیٹھتی تو یقیناً ان دونوں سے پیارا کپل کسی کا نہ ہوتا۔ اب حرم کا افلاطونی دماغ حرکت میں آ چکا تھا، اس نے اپنے بالوں کا جوڑا بنایا تو اس کے ہاتھ میں درد سا ہوا، جسے اگنور کر کے وہ آرام سے صوفے پہ چڑھی اور شامل کا ہاتھ ٹچ کر کے دیکھا۔ اس کے ٹچ کرنے سے شامل فوراً الرٹ ہوا تھا، مگر اس نے آنکھیں نہ کھولی۔ حرم کو جب یقین ہوا کہ وہ نہیں جاگ رہا تو اس نے ارد گرد دیکھا، مگر شامل کا موبائل نظر نہیں آیا۔ پھر اس کی پینٹ کی پاکٹ پہ نظر پڑی اور اس نے بڑی مہارت سے موبائل باہر نکال لیا۔ شامل کو غصہ آنے لگا، شاید وہ پھر اپنے چاچو کو فون کرنے والی تھی، مگر اس نے فل وقت کسی بھی ایکشن سے خود کو باز رکھا۔ حرم نے اس کا موبائل کھولا جس پہ قسمت سے پاس ورڈ نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے شامل کو دیکھا، پھر اس کے دماغ میں ایک شرارت سوجی اور اس نے اپنے نام حرم جان کا پاس ورڈ شامل کے موبائل پہ لگا دیا اور اس عمل سے وہ بے انتہا خوش ہوئی۔ اب وہ اس نے احتیاط سے شامل کا بازو اٹھایا اور اس کے بازو کے نیچے خود بیٹھ کر اس نے اس کا بازو اپنے گردن کے پیچھے سے لے کر آگے اپنے اوپر گرا لیا۔ اتنے میں ہی وہ اچھی خاصی خود ہلکان ہو چکی تھی۔ اپنی جانب سے وہ ایڈجسٹمنٹ کر کے اب شامل کا موبائل کھول کر کیمرہ آن کر چکی تھی۔ شامل کا دل کر رہا تھا اس لڑکی کی حرکات پر سر پیٹ لے، وہ سکون سے ایسے ہی بیٹھا رہا۔ ہاں البتہ اس نے حرم پر اپنے بازو کی گرفت کی تھی جسے وہ اپنی حرکات پہ محسوس نہ کر سکی۔ حرم کا جوڑا ڈھلک کر آگے آ چکا تھا، اس نے اپنے آگے آئے لٹوں کو پیچھے کیا اور کیمرہ آن کر کے اپنی اور شامل کی سیلفی لینے لگی۔ چند اپنی اور میر کی سیلفی کر کے اس نے اسنیپ چیٹ پر ڈاؤن لوڈ کر کے اسنیپ چیٹ کے فنی ایموجی شامل کے فیس پر سیٹ کر کے بامشکل اپنی ہنسی روکی اور پھر مزید سیلفی لے کر وہ اب ایک سیلفی کو کور پیچ ہر سیٹ کر رہی تھی کہ میر جو اب تھک چکا تھا ایک طرف گردن کیے اس نے اپنی پوزیشن بدلی اور حرم کی طرف دیکھا، پھر اس تصویر کی جانب دیکھا جسے وہ بڑے مغن انداز میں ایڈجسٹ کر رہی تھی۔ ہو گیا شوق پورا، وہ اچانک اس کے کان میں بولا تو حرم ڈر گئی۔ اف، اس نے اپنا دل تھاما، مجھے ڈرا دیا، ابھی میرا دل بند ہو جاتا، اس نے کہا۔ وہ جھجک کر شامل سے دور ہونے لگی۔ ہیلو، شامل نے اس پر گرفت سخت کر لی اور حرم کو بازو میں رکھ کر اپنے ٹانگوں پر بٹھا لیا۔ وہ جیسے گڑیا کی مانند اس پر بیٹھی سرخ چہرہ لیے کنفیوز دیکھ رہی تھی۔ اس دل میں شامل ہے نا؟ اس نے حرم کے دل پہ انگلی رکھی تو حرم کا وجود کانپ اٹھا۔ ایسے شامل نے بھی محسوس کیا، جب اس دل میں شامل ہے تو کیسے ہی دل بند ہو سکتا ہے؟ آج کے بعد ایسی بات مت کرنا ورنہ اس دل کو خود ہی نکال کر تمہاری ہتھیلی پر سجا دوں گا۔ اس نے گھور کر حرم کو دیکھا تو حرم بھی اس کی جادو باتوں میں کھو سی گئی تھی، اس کی جانب چونک کر دیکھنے لگی۔ آپ شروع سے ایسی خوفناک باتیں کرتے ہیں؟ اس نے سوالی نظر سے اس کی جانب دیکھا تو شامل نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈال کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے چاہ کر بھی کہہ نہ پایا کہ وہ پہلی لڑکی جس نے شامل خان کو ڈرا دیا تھا۔ یہ شاید وہ اپنے دل کی آواز کو دبا رہا تھا کہ اس میں کونے سے ڈر رہا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ ساری زندگی اسے خود کو ساتھ نہیں جوڑ پاتا، اسے ایک نہ ایک دن تو چھوڑنا ہی تھا۔ یہ معاملہ اس کی غیرت کا تھا، یہ ان بچپن میں کیے وعدوں کی آواز تھی، یہ ان باتوں کا مان تھا کہ وہ کسی صورت اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ ان بے بس لمحوں کا تقاضا تھا جن میں اس کے آنسوؤں سے اس کی کمزوری کا احساس دلاتا رہے، یہ ان لمحوں کے لیے تھا جن میں اس نے اپنے باپ کی ضرورت تھی جب دنیا اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ گزرے دن کبھی نہیں بھول سکتا، چاہ کر بھی اس کے گزرے لمحوں کا سایہ اسے خوش رہنے نہیں دیتا تھا۔ حرم اتنا نہیں بولتے، اس کی پشت پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے جیسے اسے سمجھا رہا تھا، مگر دماغ اور دل ایک ہی اذیت کا شکار تھے۔ کاش وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتا، کاش وہ اپنے ماضی سے نکل سکتا، کاش میر مجھے بھوک لگ رہی ہے، جبکہ دوسری طرف حرم شاہ میر کے اتنے نرم لہجے پر جیسے موم کی مانند پگھل چکی تھی۔ اوکے چلو، آج تمہیں اپنے ہاتھ کا ناشتہ کھلاتا ہوں۔ شامل نے اسی طرح اس کو گود میں بھر لیا، جبکہ حرم تو اس کی اس توجہ پر پھولے نہیں سما رہی تھی، اس وقت وہ خود کو خوش قسمت ترین سمجھ رہی تھی۔
ابھی وہ روم سے باہر نکلتا کہ اس کا سیل فون بجنے لگا اور شامل نے پلٹ کر صوفے پہ دیکھا اور حرم کو نیچے اٹھا کر اس نے فون اٹھایا۔ حرم اس کو شوق سے دیکھ رہی تھی۔ جی اماں السلام علیکم۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکان تھی۔ ان سے بات کرتے ہوئے حرم حیرانگی سے شامر کو دیکھنے لگی۔ وہ عورت کیسی ہوگی جس سے شامر مسکرا کر بات کرے؟ ہاں وہ اس سے نرم لہجے میں بات کرتا تھا، اپنا حق جماتا تھا، حق سے اس کو چھوتا بھی تھا، مگر کبھی حرم نے اس کو خود سے بات کرتے ہوئے مسکراتے نہیں دیکھا۔ وہ یکدم جو آنکھوں میں شوق تھا وہ سک گیا۔ حرم نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ آپ کہیں تو میں بھی آ جاتا ہوں اماں، شامر نے ایک نظر حرم پر ڈال کر کہا جو سر جھکائے منہ بنائے کھڑی تھی۔ نہیں تم رہو اپنے اہم کیس میں بزی، اماں نے خفی سے کہا تو شامر نے سر جھکائے کھڑی حرم کو ہاتھ بڑھا کر اپنے نزدیک کر اپنے بازو میں بھر لیا۔ نہیں میری کوئی مصروفیت آپ سے زیادہ قیمتی نہیں، آپ میرا ناشتے پر ویٹ کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے کہا تو اماں مسکرا دی اور ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیا۔ جبکہ شامر نے گہرا سانس بھر کر حرم کو دیکھا۔ سکینہ تمہیں ناشتہ کرا دے گی، تم دوائی ٹائم پر لو گی اوکے، اس نے اسے کہا تو حرم اس سے دور ہوئی۔ میر اماں کون ہے؟ وہ افسردگی سے پوچھ رہی تھی۔ میری ماں ہے۔ شامر کے لہجے میں ذرا سی سختی سی کھل گئی تھی۔ وہ کیسی ہے؟ حرم نے ایک اور سوال کیا۔ یہ تمہارا ٹاپک نہیں۔ میر نے کہا اس کے پاس سے اٹھا۔ میری پلیز مجھے بھی یہاں سے باہر جانا ہے، بس ایک بار چاچو سے ملنا ہے۔ حرم نے نم لہجے میں التجا کی تو شامر غصے سے پلٹا۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، وہ غصے سے بولا تو حرم اس کی صورت دیکھنے لگی۔ میر میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، وہ بولی تو میر طنزیہ مسکرایا۔ تم نے یہاں سے نکلنا چاہا تو میرے گارڈ تمہیں جان سے مار دیں گے، ٹرائی کر کے دیکھ لو، وہ صفاقی سے بولا تو حرم پھوٹ پھوٹ کر رو دی، مگر اس نے اسے چپ نہیں کرایا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ انکل مجھے پتہ چل گیا ہے کہ حرم کہاں ہے، اس ذلیل انسان والے نے کہاں چھپایا ہے اسے۔ ابا نے رضا صاحب کی جانب دیکھا جن کے وجود میں جیسے یکدم جان بھری تھی۔ تم سچ بول رہے ہو؟ جی انکل چلیں آپ میرے ساتھ، آج وہ ایس پی روئے گا اور ہم حرم کو نکال لائیں گے، اور اس کا ٹرمینیٹر لیٹر بھی ریڈی ہو چکا ہے۔ آپ اس کے گھر میں جب پہنچیں گے تب اسے اندازہ ہوگا کہ ہم کیا ہیں اور وہ کیا ہے۔ سالا اپنی پولیس وردی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہ نفرت سے بولا تو رضا صاحب خاموش ہو گئے۔ شاید وہ کہنے لائق بھی نہ تھی کہ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے جیسا ابان کر چکا تھا۔ چلیں انکل حرم ویٹ کر رہی ہے ہمارا، اس نے کہا فیضان کو پکارا جو ایک پل میں کمرے سے نکلا تھا اور وہ تینوں شاہ پیلس کی جانب چل دیے۔ شامر گھر میں داخل ہوا تو اماں سامنے ڈائننگ ٹیبل پر سامنے رکھتی ہوئی ملی۔ جبکہ باقی کوئی بھی گھر پر نہیں آیا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ لازمی شہروز اور شاندی یونیورسٹی گئے ہوں گے۔ اماں کو دیکھ کر تو ہمیشہ اس کے چہرے میں مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ سفید دوپٹے کی حالت میں ان کا پرنور چہرہ اسے دنیا کا خوبصورت ترین چہرہ لگتا تھا۔ وہ چپکے سے ان کے نزدیک آیا، پیچھے سے اپنے بازو میں پھڑ لیا اور اپنا سر ان کے شانے پر ٹکا دیا۔ وہ ایسا ہی تھا بچپن میں جب کسی بات پر اداس ہو جاتا تو اسی طرح ان کے وجود میں چھپنے کی کوشش کرتا تھا، اور آج کافی وقت بعد اس نے یہ حرکت کی تھی۔ وہ مسکرا کر پلٹی تو شامر کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈلے۔ خیریت کس بات کی فکر ہے میرے بیٹے کے اس دل کو؟ انہوں نے لاڈ سے اس کے دل پر انگلی رکھ کر پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ یہ وہ ہنسی تھی جو شاید بس اماں ہی دیکھتی تھی، آج تک چاند سے یہ پھر شہروز نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے بھلا کس بات کی فکر ہو سکتی ہے؟ اس نے شانے اچکا کر بے پرواہی سے کہا تو اماں نے اس کی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ چیئر پر بیٹھ گیا، جبکہ اماں اس کے ساتھ چیئر پر بھی بیٹھ گئی اور اس کو ناشتہ نکال کر دینے لگی جیسے وہ پرسکون ہو کر کہہ رہا تھا، مگر حقیقت میں اس کا دل اداس تھا۔ وجہ شاید اسے خود بھی معلوم نہیں تھی، یا پھر وہ اس وجہ سے آنکھیں چرا رہا تھا۔ حرم کو ڈانٹنا اسے اب بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی خود کو نارمل رکھ کر اسے ٹریٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ شامر کس بات پر اداس ہو؟ اماں نے اس کو غور سے دیکھا تو اس نے ان کی جانب دیکھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے میں اداس ہوں؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا۔ جانتے ہو تمہارا میرا دکھ ہمیشہ سے ایک جیسا رہا ہے، اور تمہاری اور میری کمزوری بھی ایک شخص رہا ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی، جبکہ شامر بات سمجھتے ہوئے کھانا چھوڑ چکا تھا۔ یہ آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں، وہ ناگواری سے بولا، کیونکہ وہ بھی کبھی اس بات کو ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس نے اپنے باپ سے دلی لگاؤ تھا۔ وہ ان سے اس حد تک محبت کرتا تھا کہ ہر زندگی کے موڑ پر
وہ لاشعوری طور پر ان کا منتظر رہا ہے۔ حقیقت کو کب تک جھٹلاؤ گے؟ جانتے ہو تم دو لوگوں سے مل کر بنے ہو۔ میں نے کبھی شروع میں یہ بات نہیں دیکھی جو مجھے تم میں نظر آتی ہے۔ وہ لاپرواہی جذباتی ہے، مگر تم بظاہر بالکل اپنے باپ جیسے ہو، اس طرح بالکل جس طرح سے میں نے اسے دیکھا، خوبصورت، حسین، غزیلا، بالکل ویسے ہی ہو، مگر اندر سے تم مجھ پر گئے ہو، ایک ایسا دل جس میں محبت کی بوند گرنے کی چاہ ہے۔ جانتے ہو میں نے تم سے بہت محبت کی ہے، مگر میری محبت عجیب تھی کہ میں تمہیں دنیا کی دھوپ چھاؤں سے بچا نہ سکی، چاہ کر بھی نہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹے، جبکہ شامل کو اس وقت اپنا کھانا کھانا حرام ہی لگا۔ یہ سب حقیقتیں اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ چاہ کر بھی اپنے پلوں کی نرمی سے تمہارے چہرے پر نہیں پھر سکی، تمہیں یہ احساس نہ دلا سکی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے تمہیں ان احساسات کو سمجھانے کی بجائے صرف اتنا سمجھایا کہ تمہارے دو چھوٹے بہن بھائی ہیں، تم نے ان کا پیٹ پالنا ہے، تم نے اپنی ماں کا سہارا بننا ہے۔ شامل، میں نے تمہارے اندر سے سب احساسات کو ختم کر دیا، میں چاہ کر بھی تمہیں بچا نہ سکی۔ آج یہ سب آرام، سکون، آرائش، یہ سب بعض اوقات کاٹتے ہیں مجھے۔ جب تم ساری ساری رات ڈیوٹی پر ہوتے ہو، مجھے یہ سکون دستا ہے، یہ آرام میرے بچے کی خواہشات، احساسات کا خون کر کے ملا ہے۔ تمہارے اندر کا شامل کہیں چھپ گیا ہے، تب مجھ پر خود غرض اور میرے دونوں بچوں کو یہ سب ملا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، جبکہ شامل کے اندر عجیب ٹوٹ پھوٹ تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اماں کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ سب ہمارا ہے، ہم خوش ہیں، اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اور کوئی حقیقت نہیں جو گزر گیا اسے بھول جائیں۔ اسے پیار سے ان کی جانب دیکھا۔ میں بھول جاؤں، سب بھول جائیں، مگر میں جانتی ہوں تم یہ باتیں، وہ گزرے لمحے کبھی نہیں بھولو گے۔ تمہارے اندر کی یہ سب میری کیا مجھے دکھ نہیں دے رہی؟ تمہیں سکون وہ شخص دے۔ بس کرو پلیز، مجھے نفرت اس آدمی سے، نفرت ہے، اس سے زیادہ نفرت تو ہو سکتی ہے، مگر کم نفرت نہیں ہو سکتی۔ میری نفرت کا کوئی پیمانہ نہیں، بس جو آپ کے تجزیے ہیں وہ سب غلط ہیں۔ وہ بولا تو اس کی بلند آواز تھی جیسے وہ ساری آوازوں کو دبا دینا چاہتا تھا۔ لالا، شہروز کی پکار پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ شاید وہ ابھی ابھی آیا تھا اور اس کی توجہ اس جانب نہیں تھی، وہ حیران و پریشان اس لیٹر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ شامل نے ایک بار اپنے اندر کے ابال کو سب سے چھپا لیا تھا اور شہروز کی جانب لپکا، جبکہ اماں بھی آنسو پوچھتی اٹھی۔ لالا، یہ سب؟ شہروز سے کچھ بولا نہ گیا، اسے سمجھ نہ آئی یہ ٹرمینیٹر لیٹر شامل کو کیسے دکھائے۔ شامل نے اس کے ہاتھ سے لیٹر چھینا اور جیسے جیسے وہ اس لیٹر کو پڑھتا گیا، ویسے ویسے قدموں سے زمین کھسکتی چلی گئی۔ اسے 1% بھی اس لیٹر کی امید نہیں تھی۔ ایک بار پھر وہ وہی جگہ جا کر کھڑا ہو چکا تھا جہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم دونوں ایسے کیوں کھڑے ہو؟ اماں کو پریشانی ہوئی۔ شہروز نے آہستگی سے انہیں بتایا تو وہ دل تھام کر رہ گئی، جبکہ شامل اب تک اپنی جگہ ساکت تھا۔ ونس اگین، اس کے لب بڑھائے اور اس نے لیٹر کو فولڈ کر کے اپنی پاکٹ میں رکھ لیا۔ اٹس اوکے، میں دیکھ لوں گا، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس نے اپنی آواز میں کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں شامل، ادھر دیکھو، کیسے ہوا یہ سب؟ ٹھیک جا رہا تھا تو یہ لیٹر کیوں؟ انہوں نے روتے ہوئے اس کا چہرہ تھاما۔ شامل کو آج اپنے سب کی آخریت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اماں، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ فکر مت کریں، بالکل بھی، میں سب دیکھ لوں گا۔ اس نے پیار سے ان کے آنسو صاف کیے، جبکہ اماں بھی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ شہروز اب بھی خاموش کھڑا تھا، جبکہ اس دوران شامل کا سیل بجنے لگا۔ اس نے صفدر کا نمبر دیکھا اور شہروز کو غصے سے گھورا تو ہڑبڑاتا وہ اماں کی جانب بڑھا جن کی طبیعت خراب ہونے والی تھی۔ ہاں بولو صفدر۔ اس نے اپنے چہرے پر آئے پسینے کو ایک ہاتھ سے پوچھا اور صفدر سے پوچھا۔ سر شاہ پیلس پر ریڈ پڑی ہے۔ صفدر کی آواز بھی پریشان تھی۔ جانتا ہوں، تم صرف حرم کو وہاں سے غائب کرو، حرم ان کے ہاتھ نہ لگے، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ اس نے کہا اور صوفے پہ گرتی اپنی ماں کو دیکھا، جبکہ شہروز کچن میں پانی لینے دوڑا تھا اور ایک قدم بڑھا کر ان کے نزدیک ہوا۔ سر وہ لیٹر؟ صفدر نے سوال کیا۔ صفدر، جو تم سے کہا ہے وہ کرو۔ شامل غررایا، فون بند کر دیا۔ اماں، اس نے ان کا چہرہ تھپتھپایا جو مسلسل میرا بچہ کہیں جا رہی تھی، وہ ان کے پاس سے اٹھا اور اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چاروں جانب جیسا اندھیرا چھا گیا تھا۔ تکلیف تو اس بات کی بھی تھی کہ آفیسر اس کی کارکردگی سے واقف تھے، پھر سے ایک انسان کی سفارش پر اسے ٹرمینیٹ کر دیا گیا۔ اپنے وجود میں اترتی کمزوری کو وہ خود پر حاوی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہ کمزوری اسے چاروں جانب سے گھیر رہی تھی۔ شہروز اماں کو پانی پلا رہا تھا، جبکہ اماں شامل کہے جا رہی تھی۔ وہ الٹے قدموں سے وہاں سے نکلا۔
حرم ایک خیال دماغ میں گوندا جس نے اس کے وجود میں بجلی بھر دی، اور وہ دوڑتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور شاپ ایلیس کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی گاڑی کی اسپیڈ ریڈ سو کراس کر چکی تھی